हमेशा रात का वक्त होता है और मैं अल्लाह को आवाज देती हूँ और अल्लाह मुझे आगे से आवाज देते हैं शाबाश। रूहानी शोभा अफजल है या मेडिकल शोभा अफजल है? सर रूहानियत जो है वो सबसे अफजल तरीन है। ये बड़ी आप स्टेटमेंट दे रही हैं। ऐसा हुआ था कि जैसे मुझे किसी चीज ने जकड़ लिया हो ना, और मैं थी होश में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। इतना मुझे पता मैं होश में थी, जैसे किसी चीज ने इतनी जोर से जकड़ा है, दिल की धड़कन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जैसे 200-300 पर मिनट हो गई हो, और रात को नींद नहीं आती थी। फिजिकली क्या आपको उठा नहीं जाता था? नहीं, भूख नहीं लगती थी, मैदा बहुत ज्यादा खराब था, खाने को दिल नहीं करना? खाने को दिल नहीं करता था, चिड़चिड़ापन था, बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा डांटती थी मैं, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा होते वो थे, बढ़ गए, बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया, और जिस्म लागर हो गया, उठा ही नहीं जाता था, बिल्कुल ऐसे ही सर पकड़ा रहता था जी। खाया पिया पता ही नहीं चलता था किधर को जाता है खाया पिया। मुझे ये बताएं कि आपको कब कैसे पता चला कि आप जादू या जिन्नात की जो है वो मरीजा थी? सर आज से तकरीबन 3 साल पहले किसी घर के मामलात की वजह से शोहर की तरफ से जो है वो काफी मसले मसाइल थे, तो उस हवाले से मैंने जो यूट्यूब पे सर्च करते हुए जो जगह जगह पे एड्स आ रहे होते हैं कि महबूब कदमों में और शोहर कदमों में और इस तरह के मामलात, तो वो नंबर सर्च करते करते फिर मैंने उनको ट्रेस किया, लेकिन मुझे पता नहीं था इस हवाले से कि वो जादू जिन्नात जो है वो करने वाले लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत एक वो शोबा था जो कि हमारे बुजुर्गों से हमें वदीयत हुआ था। रूहानियत के शोबा जात में अमलियात भी थे, जादू जिन्नात का इलाज भी था, रूहानियत भी थी, बुजुर्गों का अदब था, एहतराम था, चीज़ें कैसे करते हैं, मामलात कैसे करते हैं, सदकात थे, बहुत कुछ था। लेकिन सिर्फ ये रूहानियत क्या जिन जादू के लिए रह गई? बिल्कुल, जिन जादू का असर भी हमारे कामों के ऊपर पड़ता रहता है। मैं आपके सामने वो रियलिटी लेकर आता हूँ, वो रियल कहानी, वो स्टोरीज लेकर आता हूँ जो कि माशरे की अक्कासी करते हैं, माशरे के वो खदो खाल है जिनको हमें समझने और जांचने की जरूरत पड़ती है। मैं उन पढ़े लिखे लोगों को आपके सामने लेकर आता हूँ जिनकी एक वैल्यू है। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि आज हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की एक मशहूर डॉक्टर साइमा शाहद मौजूद है, जो कि MBBS डॉक्टर भी है, FCPS उनको सर्टिफाइड भी है। रूहानियत उनको बचपन से सीखने का एक शौक था, उनके ऊपर कुछ जादू के असरात हो गए, किसी ने असरात कर दिए, अमल कर दिया, फिर उस इलाज के चक्कर में उन्होंने कौन कौन सी जगहों को उन्होंने रिसर्च किया और क्या क्या सीखा। ये सब कुछ आज की वीडियो में, उनकी रियल स्टोरी भी है, उनकी रूहानियत का सफर भी है, सब कुछ आप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को जो है वो वक्त दिया। जी सर। और ये नहीं कि आपने यहाँ पे प्रोग्राम के हवाले से ही पर्दा किया, मुझे आपकी बड़ी जबरदस्त बात लगती है कि आप हमेशा शरी पर्दे में रहती हैं, और ये एक अल्लाह ताला का खास करम है आप पे, आपके ऊपर रहमत है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कब कैसे पता चला कि आप जादू या जिन्नात की जो है वो मरीजा थी? सर आज से तकरीबन 3 साल पहले किसी घर के मामलात की वजह से शोहर की तरफ से जो है वो काफी मसले मसाइल थे, तो उस हवाले से मैंने जो यूट्यूब पे सर्च करते हुए जो जगह जगह पे एड्स आ रहे होते हैं कि महबूब कदमों में और शोहर कदमों में और इस तरह के मामलात, तो वो नंबर सर्च करते करते फिर मैंने उनको ट्रेस किया, लेकिन मुझे पता नहीं था इस हवाले से कि वो जादू जिन्नात जो है वो करने वाले लोग हैं। जैसे वो जादू भी करते हैं, जिन्नात जो है वो आपके ऊपर भेज देते हैं, वही लोग। क्योंकि मैंने तो अपने मामलात सीधे करवाने के लिए उनसे राब्ता किया था, लेकिन वो मामलात और से और खराब होते गए। तो जब कुछ अरसा गुजर गया तो उसके बाद मैंने नोट किया कि जैसे मेरे साथ कोई चीज है। एक तो वैसे ही दुनिया में मामलात बहुत ज्यादा खराब थे, घर के मामलात बहुत ज्यादा खराब थे, शोहर के हवाले से, कारोबार उनके हवाले से, और मेरी जॉब के हवाले से भी, बच्चों के मामलात, बहुत ज्यादा बीमार रहना भी, बच्चे भी बहुत ज्यादा बीमार रह रहे थे।
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر میں نے دوسرے بندے سے رابطہ کیا اسی تھرو، یوٹیوب کے تھرو، لیکن وہ بھی ایسے ہی لوگ نکلے. پھر آپ ان کے پاس گئی تھی؟ نہیں گئی نہیں تھی، واٹس اچھا ایپ کے تھرو سر. اچھا. کیونکہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا تھا، تو آؤٹ آف اسٹیشن میرے لیے جانا مشکل تھا. پھر تیسرے بندے سے رابطہ کیا، وہ بھی سیم ہی سچویشن تھی. پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا. پھر میں نے ایک اور جو ہے وہ چینل کو سرچ کیا، اس میں وہ شہزاد علی غازی نام ہے ان کا، جو کہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار کے حوالے سے وہ کافی وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ان کو سرچ کرتے کرتے انہوں نے اپنا ایک نا گروپ بنایا ہوا ہے، جیسے فیس بک اسٹائل کا بنایا ہوا ہے، انسٹاگرام بنایا ہوا ہے، پھر یوٹیوب چینل پہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس میں انہوں نے اپنے نمبر چھوڑے ہوئے ہیں کہ لوگ جو بھی مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. جب میں نے بھی ان سے رابطہ کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے تھوڑا گائیڈ کیا پڑھائی کے حوالے سے. پھر وہ جب میں نے پڑھائی شروع کی تو نو ڈاؤٹ مجھے کافی ریلیف ملا اس سے، اور میری روحانیت میں تھوڑا سا بہتری محسوس ہوئی. مجھے لگا جیسے میں اللہ کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہوں. لیکن وہ شاید جادو جنات کے معاملات تھے جو کہ کچھ عرصہ پہلے جو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا کچھ لوگوں کو، اور انہوں نے وہ معاملات شروع کیے ہوئے تھے، تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئے. بے شک میں پڑھائی کر بھی رہی تھی جو کہ مجھے شہزاد علی غازی نے بتائی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات خراب ہی رہے، کبھی بہتر ہو جاتے کبھی بگڑ جاتے. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب مجھے محسوس ہوا کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ میں ڈسٹرب ہوتی تھی، جیسے کچھ آپ کو لگتا ہے پیرانارمل ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے معاملات تھے یعنی خواب کے حوالے سے یا بظاہری طور پہ، تو وہ اگنور نہیں کر سکتا تھا بندہ، اور اگنور کرنے والے وہ تھے بھی نہیں. لیکن یہ کہ میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ میں نے خود ہی اپنے سر پہ جو ہے وہ عذاب ڈالا ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سرچنگ شروع کی اس کی، جب معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس طرح سے تھی میرے ساتھ کہ جینا حرام ہو گیا تھا میرا. کیا ہوتا کیا تھا؟ جنات نظر آتے تھے؟ نہیں، نظر نہیں آتے تھے. خواب جو ہے وہ جب زیادہ بگڑا معاملہ تب خواب میں نظر آتے تھے، ریئل میں نظر نہیں آتے تھے. ریئل میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور جسم میں سے جان نکلتی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے لگتا تھا شاید کوئی ملٹی وائٹامن کی کمی ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا یہ نارمل چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ دل اس طرح سے دھڑکتا تھا جیسے دل باہر ہی آ جائے گا، جیسے ڈھول بج رہے ہو. مگر آپ تو ڈاکٹر تھی، آپ کو نہیں فیل ہوتا تھا کہ یہ شاید میڈیکل کی علامات ہوں؟ یا نہیں، میڈیکل کی علامات میں یہ کہ اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جائے اس میں سانس کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے. اس کے 2-4 اور بھی اثرات ہوتے ہیں، صرف دل کی دھڑکن تیز ہونا کافی نہیں ہوتا اس میں. جیسے چلتے پھرتے سانس بہت زیادہ پھول جانا، یا پھر سوتے ہوئے سانس بند ہو جانا، سانس کی رفتار تیز ہو جانا، کھانا کھاتے ہوئے، ایون کہ آپ بیٹھے بیٹھے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں تو اس سے بھی سانس تیز ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی، اور اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کنٹرول نہیں ہوتی تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سوتے میں بھی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تھی، اور میں جو ہے نا وہ تکلیف سے اٹھ جاتی تھی. اور جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس طرح سے مجھے پریشان کرتی تھی کہ جیسے وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی آپ کو سچویشن. گھر میں چیزیں چلنے کی بات، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ایسی چیزیں ہوگی جو خواب میں آ کے اٹیک کرتی تھی اور پھر طبیعت خراب، آپ کو قابو کیا ہوا تھا چیزیں؟ ایسے ہی ہے جنات نے قابو کیا ہوا جی، تھا؟ ایسے ہی ہے. خواب میں ایسے گروہ کے گروہ بھاگ رہے ہیں جنات کے، پھر کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، پکڑا ہوا ہے انہوں نے مجھے، جکڑا ہوا ہے، اور میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شاید آپ سمجھ رہی ہو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ نہیں، یا بالکل بھی نہیں. کیونکہ ایک ڈاکٹر کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا سٹائل یا اینگل فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے. کیونکہ صرف خواب ایسے نہیں آ رہے تھے، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ چیز ہے، وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ چیز تھی ہی نہیں. کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے سمجھ ہے اس چیز کی کہ وہ میڈیکل پرابلم تھا یا پھر یہ نیگیٹیوٹی کے اثرات تھے. کیونکہ میں بہت عرصے سے تقریباً پچھلے 3-4 سال سے کچھ ویڈیوز بھی دیکھتی تھی اس حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، تو اس لیے شاید مجھے تھوڑا سا علم تھا اس بارے میں، جو کہ میں تھوڑی اپنے حوالے سے تشخیص کر پائی اس کو. اگر میں بھی ان پڑھ ہوتی، جاہل ہوتی، یا مجھے علم نہ ہوتا اس نیگیٹیوٹی کا، تو شاید میں بھی اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہی سمجھ رہی ہوتی. اور لمبا عرصہ آپ اسی کا شکار رہتی؟ جی، بہت لمبا عرصہ رہتی. پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ میں نے سرچ کیا، کیونکہ جب یہ معاملات بہت زیادہ ہو گئے، جب فزیکلی میں بیمار ہونا شروع ہوگی اور رات کو نیند نہیں آتی تھی. فزیکلی کیا آپ کو اٹھا نہیں جاتا تھا؟
نہیں بھوک نہیں لگتی تھی, میدا بہت زیادہ خراب تھا, کھانے کو دل نہیں کرنا, کھانے کو دل نہیں کرتا تھا, چڑچڑا پن تھا, بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈانٹتی تھی میں, میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے وہ تھے, بڑھ گئے, بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے, اور جسم لاغر ہو گیا, اٹھا ہی نہیں بالکل جاتا تھا, بےجان, بالکل ایسے ہی تھا. سر پکڑا رہتا تھا, جی, کھایا پیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر کو جاتا ہے کھایا پیا. آنکھوں پہ وزن, جی, کیونکہ یہ جادو سر کی بھاری. علامت. جی, اچھا, اور دنیاوی معاملات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جاب پہ تو ہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہونا, پیسہ بھی رک گیا, پیسہ بھی جمع کرتی تھی, پیسہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جاتا کدھر ہے, اچھا, بے برکتی ہو گئی تھی, پیسے میں بھی برکت نہیں رہی تھی. کوشش کرتی تھی میں کوئی کام کرنے کی, لیکن وہ ہو نہیں پاتا. میاں سے لڑائی جھگڑے شروع, بہت زیادہ. کیا کہتا تھا میاں؟ وہ یہ ہے کہ کاروبار وغیرہ کے حوالے سے کافی پریشان رہتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے بزنس کرنا ہے, لیکن میں ان کو کہتی تھی کہ آپ کافی لاس کر چکے ہیں کاروبار کے حوالے سے, پیسہ بہت آپ نے خراب کیا ہے, تو آپ کوئی جاب کر لیں وقتی طور پہ, اپنے آپ کو بھی بزی کریں, چلو گھر کا تھوڑا بہت سرکل آپ سپورٹ کریں گے تو ہم دونوں مل کے بہت اچھا سٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں اس طرف توجہ دیتے تھے, وہ کہتے تھے میں نے بزنس ہی کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے انویسٹ چاہیے, اور جتنی دفعہ بھی انویسٹ کی تھی وہ لاس ہی ہوتا تھا ہمیشہ, بہت زیادہ, تقریباً 50-60 لاکھ روپیہ انہوں نے اسی طرح ضائع کیا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر بات میں بھی ان کو سپورٹ کرتی تھی, پھر میں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا, کیونکہ سپورٹ کرنا کافی نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کو رزلٹ بھی ملنا چاہیے, لیکن وہ رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو میں ہی ہوتا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سپورٹ بند کر دی. پھر اس کے بعد سرچ کرتے کرتے پھر مس سہرش کی جو ہے نا وہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی. اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا میرا سفر ہے کہ جس میں میں نے یوٹیوب چینل وہ میں آلریڈی دیکھ رہی تھی, یہ جب نیگیٹیوٹی کے معاملات سٹارٹ ہوئے اس سے پہلے میں وہ ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی. ان کا نام ہے پیر ابو نعمان, اچھا, اور انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے. اس چینل پہ وہ جو ہے وہ کافی ورد و وظائف بھی بتاتے ہیں, پھر وہ جادو جنات کی جو ویڈیوز ہیں تھوڑی وہ بھی ڈالتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جنات نکالتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ مجھے ان سے رابطہ کرنا چاہیے جب معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے. ایک رات ایسا ہوا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ لیا ہو نا, اور میں تھی ہوش میں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں, اتنا مجھے پتا میں ہوش میں تھی, جیسے کسی چیز نے اتنی زور سے جکڑا ہے, دل کی دھڑکن بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, جیسے 200-300 پر منٹ ہو گئی ہو. اور میں یہ دل میں سوچ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں کہ مجھے صبح پیر ابو نعمان کے پاس جانا ہے, مجھے ان چیزوں سے نجات چاہیے. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا, ان کے پاس گئی, لیکن مجھے وہاں پہ سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے سرچنگ شروع کی. پھر سرچنگ کرتے کرتے میں نے مس سہرش کا پوڈ کاسٹ دیکھا. اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ ان کا بھی 18 سال کا تقریباً سفر ہے جادو جنات کا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو بھی ایک اللہ والے ملے اور انہوں نے علاج کروایا, لیکن وہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے نام نہیں مینشن کیا تھا آپ کا, اس بندے کا, اس بندے کا. اچھا. پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھی, پھر تیسری ویڈیو دیکھی, پھر مس سہرش کا اس پوڈ کاسٹ میں نمبر بھی نیچے مینشن ہوا, پھر میں نے اس نمبر پہ رابطہ کیا. تو پھر جب کافی سارے ان کے پوڈ کاسٹ سرچ کرنے کے بعد جب لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہوا تھا کہ میں بھی اب روحانی علاج کرتی ہوں بزرگوں سے سیکھ کے. تو پھر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. پھر میں نے مزید کوشش جاری رکھی, ہمت نہیں آئی. پھر اس کے بعد انہوں نے مینشن کیا اس میں کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے لے کے گیا ان بزرگوں کے پاس, کیونکہ میں بالکل ہمت ہار چکی تھی علاج کروا کے. پھر انہوں نے میرے کہا کہ میرے کہنے پہ تم ایک دفعہ چلو, صرف میرے کہنے پہ. تو میں گئی, ان سے اپنا وہ نکلوایا, ذائچہ بنوایا. تو اس میں انہوں نے پھر سارا ایکسپلین کیا کہ تمہارے اوپر جادو جنات کے معاملات ہیں. پھر انہوں نے علاج کیا. پھر بلکہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا ہوا تھا کہ جب میں بیٹھی تھی وہاں پہ ان کے آستانے پہ تو ایسے مجھے محسوس ہوا جیسا میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے. پھر جب انہوں نے بزرگوں کا نام بتایا تو میں نے کہا میں تو ان کی ویڈیو دیکھ چکی ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ روحانی علاج کرتے ہیں. تو ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی تھی یعنی ان سارے معاملات سے پہلے وہ تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ کا انہوں نے عمل کیا تھا قبرستان میں جا کے. تو الحمدللہ کے بجائے انہوں نے الحمدللہ یہاں سے یعنی وہ جو آپ کی جو پہلا وظیفہ تھا جی مخلوقات ہیں ان کے لیے, تو انہوں نے پورا بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ پہلے میں نے گھر کے صحن میں کیا, پھر قبرستان میں کیا,
پھر جب میں قبرستان جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بوڑھی عورت ملی، تو میرا ٹائم بھی ہو رہا تھا پڑھائی کا قبرستان میں، لیکن میں نے کہا اگر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں تو اگر میں انسانی خدمت کو چھوڑ کے اس طرف جاؤں گا تو یہ بھی غلط ہے۔ پھر میں ان کو ایک ہوٹل میں لے گیا، اس نے کہا کھانا کھلاؤ کہ میں بھوکی ہوں، تو ہوٹل والے کو پھر میں نے پیسے دے دیے اور وہ ادھر بٹھا دیا کہ ان کو کھانا کھلا دینا۔ تو جب میں چلا گیا تو واپسی مڑنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی کہ اگر آج تم مجھے بھوکا چھوڑ دیتے تو پھر میں تمہیں بتاتی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی بوڑھی عورت تھی جو کہ جس کو میں چھوڑ کے آیا تھا ہوٹل میں کھانا کھلانے۔ تو یہ وہ ویڈیو تھی جو کہ میں ان سارے معاملات سے پہلے دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بزرگان جو ہے وہ خدمت حلق کرتے ہیں اور روحانی معالج بھی ہیں۔ پھر ان کا نمبر میں نے ٹریس کیا اور ان کا یوٹیوب چینل نکالا، پھر اس کے بعد پھر میں سر سے رابطہ کیا میں نے۔ نہیں تو وہ ظاہری بات ہے، یہاں پہ ہمیں تو بزرگوں سے عطا ہو گیا نا بچپن سے ہی جلدی، تو لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جس کے پاس جائیں اس کی لمبی داڑھی ہو، سر پہ چوگا ہو اور تسبیحات ہوں اور ارد گرد مریدین کا۔ تو آپ جب پہلی دفعہ میرے پاس آئیں تو یہ سب کچھ تو تھا ہی نہیں سر، ایسا نہیں تھا، لیکن میرے دل کی آواز تھی کہ مجھے یہاں کیونکہ جو لوگ روحانی علاج یا جن جادو کا علاج جن لوگوں کے پاس جا کے کرواتے ہیں ان کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ جی، انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی وہ تسبیحات چل رہی ہیں، ماحول ہے اور سارا کچھ۔ ہم تو سیدھا عملیات کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا طریقہ کا تو روحانیت ہے تو ضرور، بڑوں نے دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہم تو عمل کرتے ہیں۔ عمل جب آپ پہلی دفعہ میرے پاس آئیں تو میں نے جب آپ کی تشخیص کی اور آپ کو جو میرا پہلی نشست تھی آپ کے ساتھ، تو کچھ باتیں میں نے آپ کی جو گزری زندگی سے متعلقہ تھی وہ میں نے کی، تو تب آپ کی کیا کیفیت تھی یا کیا آپ کو فیلنگ تھی؟ کیونکہ آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا مجھے آ کے، وہ والا وقت کیا تھا وہ کیا چیزیں تھی؟ وہ کیا بہت زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی یہ باتیں سن کے، کیونکہ میں ویڈیوز سن چکی تھی پہلے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے میں 3-4 سال سے نا ویڈیوز دیکھ رہی تھی اس حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، تو اس میں نے سنا تھا کہ جو ہمزاد ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں، جو بزرگان دین ہے ان سے انفارمیشن ملتی ہے ان کو انسان کے بارے میں، کیونکہ وہ سارا کچھ جانتا ہوتا ہے جو ہمزاد ہوتا ہے انسان کا۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ اگر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو شاید میں بہت حیران ہوتی کہ شاید ان کے پاس کوئی جادو ہے جو ان کو سارا کچھ پتا ہے، لیکن یہ کہ علم حاصل کرنے سے تھوڑا بہت جو ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے مجھے مدد ہوئی اس حوالے سے۔ اور جب آپ نے مجھے سارا بتایا کہ آپ کی امی کا کیا حال ہے اور باقی کے معاملات کہ تم دربار جاتی ہو، تم زردہ بھی پکاتی ہو اور تم 2 نفل بھی پڑھتی ہو، تو میں بہت زیادہ حیران نہیں ہوئی کیونکہ میں پڑھ چکی تھی اس بارے میں کہ ہمزاد سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سب سے پہلے آئی تو مجھے جو سکون ملا اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے معاملات اور بہتر ہونا شروع ہوئے۔ ایک اندر سے انسان کی آواز آتی ہے کہ یہی ٹھکانا ہے میرا، یہاں سے مجھے شفا ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ کیونکہ جب سب سے پہلے جن کے پاس میں گئی تھی پیر ابو نعمان صاحب کے پاس، تو وہاں پہ میں نا مطمئن نہیں ہوتی تھی، بہت بے چینی اور آوازاری ہوتی تھی اور بے قراری ہوتی تھی، سکون نہیں ملتا تھا وہاں پہ جا کے، بس جیسے مجبوراً میں جاتی ہوں، ڈوبتے کو تنگے کا سہارا جیسے ہوتا ہے یا ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انسان کہاں جائے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے نیت کی کہ میں تہجد نماز پڑھنا شروع کروں گی 2 نفل، صرف اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے سے ملا دے۔ اور یقین کریں سر کہ 2 سے 3 دن پڑی تھی تو یہ آپ کا نمبر جو ہے وہ مل گیا تھا مجھے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کے پاس آئی، تو آپ کے پاس آ کے مجھے سکون ملتا تھا، اور میرے بچے بھی کہتے تھے کہ سر کے چہرے پہ ایک سکون ہے، پرسکون چہرہ ہے ان کا، جبکہ چھوٹی عمر میں بچوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، نہ روحانیت کی نہ ان چیزوں کی، لیکن میرے بچے خود بولتے تھے کہ سر کے چہرے پہ بہت زیادہ سکون ہے۔ اور جس انسان کو اندر سے سکون مل رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر بار بار وہاں پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دکھایا ہوتا ہے، اس نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، اس نے وہاں پہ پہنچایا ہوتا ہے کہ تمہاری منزل یہ ہے، تمہارا راستہ ہی ہے، تم نے یہاں پہ ہی رہنا، یہاں سے نکلنے نہیں ہے باہر۔ پھر آپ کا اس وقت کے بعد ہانڈی کا عمل ہوا؟ جی ایسے ہی ہے سر۔ تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو آپ کے اوپر چیزیں ہیں یہ پڑھائیوں سے نہیں جائیں گی، ان کو ختم کیا جائے، ان کی
ان کی گردنیں اڑائی جائیں تو ٹھیک ہوں گی، کیونکہ شیطانی چیزیں تو بار بار، وظیفے تو آپ نے بے شمار کیے تھے، پیروں فقیروں سے آپ ہی ہو آئی تھی، 3 سال آپ تھپ گئی تھی، لیکن وہ جنات تو جا نہیں رہے تھے، تو پھر ہانڈی کے عمل کے ذریعے ان کی گردنیں اڑائی گئی، ان کو ختم کیا گیا، جلایا گیا جنات کو۔ تو اس کے بعد بتدریج آپ کی طبیعت بہتری کی طرف، اور گھر کے معاملات میں کیا فرق پڑا؟ سر گھر کے معاملات میں یہ فرق پڑا کہ ایک تو طبیعت میں بہت بہتری آنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ، اس کے بعد بچے جو بیمار رہ رہے تھے ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی، پھر بچوں کو جو پڑھائی میں مشکلیں آ رہی تھی وہ بہتری آنا شروع ہوئی، پھر جو کہ میرے جاب کے معاملات تھے، جو کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، خامخواہی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، اس میں بہتری آنا شروع ہوئی، پھر شوہر کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہوئی، ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، ان کا جو رجحان تھا وہ بہتر ہونا شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے معاملات جو ہے وہ کاروبار کے تھوڑے سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیے، ان میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ پھر میرے جو معاملات تھے مالی وہ بھی تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ اور بہتر ہو رہے ہیں۔ تو طبیعت میں بھی افاقہ ہوا؟ جی سر، طبیعت کا سب سے پہلے میں نے طبیعت کا ہی دیکھا تو تھا۔ آپ حیران نہیں ہوئی کہ میڈیکلی طور پہ اور روحانی طور پہ، تو یہ کیسے فرق آپ نے پھر اب کیا کہ میڈیکل؟ اچھا چلو مجھے یہ ایک سوال دیں، آپ میڈیکلی شعبے کو اوپر سمجھتی ہیں یا روحانی شعبے کو سمجھتی ہیں؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ ماشاءاللہ جاب کرتی ہیں، آپ کے پاس 20 لوگ روزانہ آتے ہیں، آپ کی نظر میں روحانی شعبہ افضل ہے یا میڈیکل شعبہ افضل ہے؟ سر روحانیت جو ہے وہ سب سے افضل ترین ہے۔ یہ بڑی آپ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، وجہ؟ سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جو سب سے شروعات میں اپنی طبیعت کی بہتری کے ساتھ ساتھ جو میں نے نوٹس چیز کی کہ اگر میرے پاس سیریس بیبی پیدا ہونے کے بعد اگر 30 بچے آئے ہیں، یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے، آپ سے علاج کرانے سے پہلے، اس میں سے اگر 20 میرے سے ہاتھ سے بہتر ہوئے ہیں تو 10 جو ہے وہ بہت سیریس ہوتے تھے ہاسپٹل میں؟ جی ہاسپٹل میں، ہاسپٹل کے اندر میرے سے سیریس نہیں ہوتے تھے، یعنی جو سیریس کنڈیشن میں آئے ہیں بچے 20 بہتری کی طرف جاتے تھے اور 10 سیریس ہی رہتے تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ فوت بھی ہو جائیں، کچھ دوسرے ہسپتال میں ریفر بھی کرنے پڑے، لیکن آپ سے علاج کرانے کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات، ابھی تک میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے، وہ یہ تھی کہ 30 میں سے 30 بچے جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ دھیان کرتے تھے؟ دھیان کرتی تھی میں، یعنی کہ آپ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے مجھے یہ بھی کہا نا کہ مجھے روحانیت سکھائیں، میں سیکھنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ جو بھی کام کریں دھیان کر لیا کریں، اور پھر وہ جب ٹھیک ہونے لگ گئے تو پھر آپ حیران؟ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیں سر اللہ کو پانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ والوں کو پانا جو ہے نا وہ پہلے زیادہ ضروری ہے، پہلے سیڑھی، پہلے سٹیپ دیکھیں، پھر دوسرا دیکھیں، پھر تیسرا، پھر اللہ تک بندہ پہنچے۔ تو میڈیکل ڈاکٹر جو بھی ہے اس کو روحانیت سیکھنا زیادہ ضروری ہے، اگر وہ سیکھ جائے تو لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ بہت فائدہ ہو جائے گا، بہت زیادہ۔ سر ایک اور میں بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر میرے پاس 10 بچے آئے ہیں سیریس کنڈیشن میں، بعض بچے ایسے لگتے تھے کہ یہ نہیں ہے، فوت ہے بچہ، اس کا دل بھی نہیں ہے، اس کا سانس بھی نہیں چل رہا، لیکن جب وہ ایک مشینری ہوتی ہے جس کو ایمبو بیگنگ بولتے ہیں، سانس بحال کرنے کے لیے، تو وہ جب میں کرتی تھی تو واپس آ جاتا تھا، بچہ زندہ ہو جاتا تھا، واپس آ جاتا۔ پڑھتی بھی ہیں آپ ساتھ؟ پڑھتی بھی تھی؟ نہیں، جب آپ بچہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتی کیا ہے؟ کوئی تو آپ کے پاس پاور آئی ہے نا؟ نہیں سر، وہ جو آپ کے پاس آنا جو تھا نا، مجھے لگتا ہے وہی کام کر دیا۔ اچھا، پہلے کے تجربات اور بعد کے تجربات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں بہت کوشش کرتی تھی، بہت محنت کرتی تھی، لیکن کچھ اچیو نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اتنی محنت اور کوشش بھی نہیں ہو رہی، لیکن معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہونے لگ جاتا ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے جو بڑا معجزہ میں نے دیکھا ہے نا، جو مریضوں کے حوالے سے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جس کو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، واپس نہیں آئے گا یہ مشین سے بھی، تو وہ آ جاتا تھا واپس۔ اس کو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے ایک بچے کی زندگی بچائی؟ جی سر، آتے بھی تھے۔ کیا شکر کیا کرتی تھی ادا پھر آپ؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا، میں اس قابل نہیں تھی لیکن اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ مگر پہلے کی زندگی 3 سال پہلے تو نہیں ایسا ہوتا تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ روحانی علاج افضل ہے میڈیکل علاج؟ بہت افضل، بہت افضل۔
اور جو میڈیکل والا اگر روحانیت سیکھ جائے تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے, ترقی بہت کر آگے سکتا جا ہے. سکتا, بہت آگے جا سکتا. تو آپ کے خواب جو نیگیٹو آتے تھے ختم ہو گئے؟ سر بہت کم ہو گئے. اچھا, کافی کم. بہت. آپ کو میرے پاس آتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے تقریباً 9 مہینے ہو گئے. تقریباً 1 سال کے قریب ہو جی گیا. سر. تو زندگی میں کیا فرق دیکھا؟ سر یہ ہے کہ بس اللہ کو ہی پا لیں. اچھا. دنیاوی معاملات سمجھ لیں کہ بس ضرورت کی تہ تک ہے. کوئی خواہش نہیں رہی کہ میں یہ بھی بنا لوں, یہ بھی بنا لوں, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی. اور جو سوچتی ہے وہ ہو بھی جاتا ہے. الحمد یہ بھی تو ہے نا. جی سر, الحمد للہ ہونا شروع ہو گیا. دل میں اطمینان آ گیا, بہت مطمئن. کسی چیز کا خوف نہیں آتا. نہیں سر, اب خوف نہیں ہوتا. بچے بھی خوش, بچے بھی بہت خوش ہیں. تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ جس مشکل اور پریشانی میں آپ نے 3 سال گزارے تو آپ بھی کسی کی روحانی مدد کریں, کسی کی روحانی معاملات دیکھیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے روحانیت سیکھنے کے حوالے سے, اور کیا خواتین کو روحانیت میں آنا چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, جو کہ جادو اور جنات کو مانتے ہیں. ایک ڈاکٹر کا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ روحانیت بڑا کام ہے میڈیکل کے لحاظ سے, تو یہ چیزیں کیا عام بندے کے لیے ایک تضاد نہیں ہے؟ سر جو میں نے دیکھا اور جو میں نے آبزرو کیا اپنی زندگی میں بزرگوں کے ساتھ جڑنے کے بعد, یہ زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. سر دنیا داری تو ہم چلاتے ہی رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا دے بھی دیتا ہے انسان کو, سب کچھ اللہ دیتا ہے, لیکن جو روحانیت ہے وہ چن کے ہی دیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے, جو چاہ رکھتا ہے, جو محبت کرتا ہے, جس کو لگن ہے, جس کو جذبہ ہے, اور جس کو شوق ہے پانے کا, مل جاتا ہے اسے, اس کو مل جاتا ہے. تو کیا بچپن میں آپ کو کبھی خواب بھی ایسے آتے تھے کہ آپ نے بھی روحانیت کے سفر پہ اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے یا ہونا؟ کیونکہ جس بندے کو کوئی چیز مقصد ملتا ہے نا, روحانیت یا اللہ ملتا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ ایسی سٹرگلز ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر جادو بھی ہوتا ہے, جنات کا اٹیک بھی ہوتا ہے, کیونکہ غائبی دنیا اور روحانی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آگے کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ یا اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہوگا, یا کسی روحانی سلسلے کے ساتھ. وہ شروع سے ہی جادو جنات اور اس طرح کی کیفیات اور خوابوں میں ایسی کیفیات بتا دیتے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے؟ سر میں بچپن سے خواب دیکھتی تھی بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, کہ میں آسمان پہ اڑ رہی ہوں, جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں, اور بجلی چمک رہی ہے, اور اندھیرا, رات کا ہمیشہ رات کا وقت ہوتا ہے, اور میں اللہ کو آواز دیتی ہوں, اور اللہ مجھے آگے سے آواز دیتے ہیں شاباش. اچھا. اور یہ میں بہت خواب دیکھتی تھی, بہت زیادہ, یعنی میں گنتی نہیں بتا سکتی اب. اور اکثر خواب مجھے بچپن میں بھی ایسے آتے تھے, وہ پورے ہو جاتے تھے. لیکن ایک شخص کی تلاش تھی کہ جو یہ سکھائے یا بتائے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے, یا اتنی نیگیٹو انرجی کو ختم کیسے کیا جائے. تو وہ ایک سفر تھا. جی, وہ ایک بہت لمبا سفر تھا. لمبا سفر بچپن سے. تو اس کا آپ کو روحانیت کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو اپنی فیلڈ میں ملا؟ فیلڈ میں بھی ملا, اور بظاہر بھی ملا, صحت کے حوالے سے, گھر کے معاملات کے حوالے سے, فیملی کے معاملات کے. تو جو لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے, روحانیت میں آنے کے بعد ان کی دشمنی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو, آپ کے دشمن جو ہے وہ مغلوب ہوئے ہوں, اور رزق کی فراوانی ہوئی ہو, غائب سے پیسے آنے, اس طرح کی مدد, عام بندہ چلتے ہی آپ کی مدد کرنے لگ جاتا, اس طرح کے معاملات اب ہونے شروع ہوئے؟ جی سر, اس طرح کے معاملات بھی, کیونکہ پہلے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے پروفیشنل لائف میں, ہاں وہاں ہی ہوتے تھے. اگر میری طرف سے کوئی معاملات نہیں بھی ہیں خرابی کے, پھر بھی آگے سے معاملات خراب ہی آتے تھے, لیکن اب معاملات بہت بہتر ہو. اب مجھے آپ نے ایک دفعہ کال کی کہ مجھے آپ کو ہاسپٹل میں آپ کو ہیڈ بنا دیا, اور آپ پریشان ہو گئی کہ میں سارا کچھ ایڈمنسٹریشن میں, جی سر, تو میں کیسے چلوں گی. تو اب میں نے کہا یہ تو بڑا شعبہ آپ کو مل گیا. تو آپ نے کہا نہیں, میں واپس جانا چاہتی. پھر کیا کیا آپ نے, کوئی اعمال کیے, کیا کیا وہ بھی ایک سٹوری سنایا سر. اس کی فیڈ بیک یہ ہے کہ ایک تو میں شرعی پردہ کرتی ہوں, اور مجھے زیادہ جینٹس والی سائڈ پہ گھلنا ملنا پسند نہیں ہے. اور جب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہو, ترقی ہوگی, یعنی کہ ایڈمنسٹریشن ایک ترقی ہوتی ہے, گورنمنٹ جاب میں, ہاسپٹل میں ایک ترقی ہوتی ہے. اچھا, سر میں نے میں تو حیران ہوا تھا کہ آپ کو ترقی ملی, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے واپس جانا ہے. اچھا سر, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا, مجھے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ لالچ نہیں ہے کہ میں ادھر بھی پہنچ جاؤں, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے. مجھے اللہ مل گیا, اللہ کے بزرگ مل جائے, وہی بہت کافی ہے.
تو پھر واپس کیسے گئی ہیں؟ سر پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا, آپ سے ریکویسٹ کی, سر آپ میرے لیے کچھ دعا کریں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آپ نے پھر یہ ہے کہ دعا شعا کی میرے لیے, پڑھائی دی مجھے, اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ معاملات بہتر ہو گئے. کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ مریضوں کے حوالے سے خاصت تعلق ہے, جہاں پر کہ جان سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ باقی کے جو آفیسز ہیں, جیسے کلیریکل آفیسز ہیں یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے, وہ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوتے جس طریقے ہاسپٹلس کے ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے مریض ٹھیک بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ بیمار بھی ہو رہا ہے, سیریس بھی ہو رہا ہے, اور فوت بھی ہو رہا ہے. تو یہ بہت خراب معاملات ہوتے ہیں. اگر کچھ بھی 19-20 ہو گئی ہے, کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی ہے, یا آپ کی کوئی کوتاہی ہے یا نہیں ہے, اگر چھوٹے عملے نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے, یا بعض دفعہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ بہت سیریس آ جاتا ہے اور عوام جاری ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے, لیکن پاسبل نہیں ہوتا. وہ اتنا کریٹیکل کنڈیشن نہیں ہوتا ہے کہ فل کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پاتا مریض, یا سروائیو نہیں کر پاتا. تو عوام جو ہے وہ نیگیٹو ریئیکشن شو کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا پھر بہت ٹف ہوتا ہے. تو اس میں اگر عوام بھڑک پڑے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن. اچھا ڈاکٹر, ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے, اب آپ اس کے لیے دعا کریں, صدقہ کریں, یا کسی اللہ والے کے پاس لے کے جائیں. وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جس وقت ڈاکٹر یہ کہتا ہے, اور کیا اس لمحے میں جو مریض چلا جاتا ہے کیا وہ واپس آ سکتا ہے, یا پہلے آ سکتا تھا, یا اب اگر آپ کہیں کوئی ایسا واقعہ کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اب اس کا علاج ہم سے نہیں, آپ اس کے لیے دعا کروائیں, تو آپ نے دعا کی ہو, یا کوئی ایسا آپ, کیونکہ آپ کے پاس روزانہ ایسے مریض آتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ مریض کو, اب اس کی بچنے کی کوئی صورتحال نہیں, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ ہے؟ سر جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, جیسے ایک بیبی ہے میرے پاس پیدا ہونے کے بعد آیا, اور اس کا سانس بھی نہیں ہے, اس کے دل کی دھڑکن بھی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے, جس کنڈیشن میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیبی واپس آتا ہے, بحال ہوتا ہے اس کا سانس, دل کی دھڑکن, یا کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹ بھی میرے پاس آئے ہیں کہ جن کا سانس بھی نہیں ہے, دیکھنے میں سانس نظر نہیں آ رہا آپ کو, اور دل کی دھڑکن بھی نہیں ملی آپ کو, بظاہر بالکل لگ رہا ہے کہ بیبی ڈیڈ ہے, لیکن اس کو جب ہم لوگ مشینری سسٹم سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو وہ واپس آ جاتا واپس آ جاتا ہے. یہ آپ کے لیے کہ دیکھیے اب شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بات بڑی اہم ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے خزانوں میں اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ, اور بے جان کو جان اور جان کو بے جان. تو اگر آپ کا اللہ کے اوپر توکل اور یقین زیادہ ہو, ایک آپ کے شعبے کے حوالے سے ایک ڈاکٹر کا روحانیت کا سیکھنا کتنا ضروری ہے, آپ یہ بتائیں. بہت ضروری ہے. ایک عام ڈاکٹر کا روحانیت سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ سر ضروری اس کے لیے ہے جس کو لگن ہے, جس کا رجحان ہے اس طرف, جس نے اللہ کو پانا ہے, جس کو اللہ سے محبت ہے, یا اللہ کے پیارے بزرگوں سے محبت. اور کیا عام بندے کا بھی روحانیت سیکھنا ضروری ہے؟ سر خاص کر خواتین کو کتنی ضروری ہے, کیونکہ خواتین کو اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے ہر جگہ بھی جانا پڑتا ہے, تو کیا اس چیز میں آپ کے مائنڈ میں کتنا ضروری ہے؟ سر بہت ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ اکثر مرد حضرات جو ہے وہ, چاہے وہ شوہر ہوں یا بھائی ہوں یا والد ہوں, وہ پریفر نہیں کرتے اپنی بہو کو, مانتے بھی نہیں ہے کہ روحانی علاج ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کہ وہ جینٹس کے پاس لے کر جائیں. تو خواتین کا اس لائن میں آنا بہت ضروری ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خواتین بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ بات کر بھی سکتی ہیں, شیئر کر سکتی ہیں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان معاملات میں جو جینٹس سے نہیں شیئر کی جا سکتی, تو وہ اچھے سے شیئر کر سکتی ہیں, اور اچھے سے ان کے معاملات جو ہے وہ ہینڈل ہو سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ عطا دی ہے اور آپ اللہ کی شکر گزار ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کسی کا روحانی علاج کروں, یا لوگ آپ سے بھی روحانیت سیکھیں, یا خود روحانیت سیکھنے کی طرف آپ کا بھی سفر مکمل نہیں ہوا ہے؟ سر شوق تو بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں. لیکن جب میں غریبوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ غریب انسان کیسے روحانی علاج کروا سکتا ہے, کیونکہ اس میں ایک ہدیہ ہے نا. ہاں جی. تو فری تو علاج نہیں کرتے نا. تو میرے دل میں بس یہی ایک ہوتا ہے, اور مجھے رونا بھی آتا ہے اس بات پہ, آنسو بھی آتے ہیں کہ غریب کو جب میں دیکھتی ہوں, میرے سامنے ایسے کئی کیس ہیں
جو کہ اس معاملات میں پھنسے ہوئے جادو جنات کے، بہت کریٹیکل کنڈیشن میں بھی ہیں وہ، لیکن وہ اس قدر غریب ہیں کہ وہ عمل نہیں کروا سکتے. نہیں اگر آپ مجھے جو سمجھ روتی نہیں ہیں، آتی. آپ کئی چیزیں آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے کہا کہ جی میں پہلی دفعہ بتا رہی ہوں، اور اگر آپ کو اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ جی آپ ان کا علاج کر سکتی ہیں جو مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تاکہ آپ رونے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے ان کی مدد کر دیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سر بہت اچھا لگے. تو آپ کو اجازت دے دی جائے اس جی بات کی سر، انشاءاللہ. کہ آپ جو کہ مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، ان کے لیے پڑھ دیں، عمل کر دیں جی سر. تاکہ ان کی مدد ہو جائے. جی بالکل تو پھر آپ اس کے جو ہے وہ ان کو بھی اللہ کے رستے پہ لگائیں گے. انشاءاللہ. پریچ کرتی ہیں آپ، کسی کا علاج ہو تو کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا؟ سر کچھ لوگ ملے تھے مجھے ایسے جن کو بظاہر دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ اس کے اوپر معاملات ہیں. ہاں تو اس سے میں نے بس پوچھا تھا کہیں سے علاج کروایا آپ نے؟ ہاں آپ نے کہیں سے چیک کروایا؟ ہاں تو وہ بڑی حیران ہوئی کیا بات کر رہی ہے نا، ہاں شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی مجھے. ہاں تو جب میں نے پوچھا کہ تم اس قدر بیمار رہتی ہو، تمہارے والدین بیمار رہتے ہیں، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تمہاری بہن کو پرابلم ہے، اس کا کوئی فریکچر ہوا ہے، یہ معاملات نارمل نہیں ہوتے، ہوں، پوری فیملی جو ہے وہ لپیٹ میں آئی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے. ہاں، تو پھر وہ خود ہی پھٹ پڑتی ہے کہ ہم لوگ خون کے جو ہے وہ لوتھڑے بھی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں گرتے ہوئے. اچھا تو پھر میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ ایک وہ ہوتی ہے نا انسان کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، ہوں، ایک وہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کی خدمت کسی طرح میں مدد کر دوں، مدد کر دوں، کر ہی ڈالوں. کیونکہ آپ نے خود بھی تو مشکل وقت گزارا تھا نا، تو آپ کو جی پتا سر. تھا کہ بینگ اے ڈاکٹر بہت تکلیف تو ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر کا روحانیت ماننا اور ایک عام بندے کا فرق ہوتا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر جب کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنا روحانی علاج کرواؤ، کوئی جادو جنات کا حل کرواؤ، تو اگلا حیران ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر یہ بات کیسے کہتا ہے، کیونکہ کنسپٹ تو ہے نا ہمارے معاشرے میں. جی سر. تو پھر یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ اب اس کو کیا سمجھاؤ. جی سر. لیکن سر جو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. سر پتہ چل جاتا ہے. ایک انسان جو کہ لگاتار بیمار رہ رہا ہے اور وہ ٹھیک ہونے بھی نہیں آ رہا ہے علاج کے باوجود، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اور معاملات ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے کافی عرصہ اس کو پڑھا، اس کو سنا، روحانیت کو جی سمجھا، جادو جنات کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں سنی ویڈیوز، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتنا ڈیپ، کتنا گہرا سبجیکٹ ہے، بہت گہرا جو ہے وہ کام ہے یہ. تو ہر بندہ تو علاج کرتا ہی نہیں ہے. ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا سر. کیا وجہ کیا ہے؟ جو روحانیت ہے یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس واقعی روحانیت ہے، کیونکہ روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. علاج کرنے والے جو ہے نا 2 نمبر لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف پیسہ ہاتھے آتے ہیں، اور جو پیور قسم کے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں پیسے لگ کے بھی شفا مل جائے تو بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے سر. ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ پیسہ لگاؤ اور پھر بھی شفا نہ ملے، یہ بڑا نقصان ہے. نقصان. تو آج کے دور میں کوئی بندہ ہی نہیں ملتا کہ پیسے دے کے اگر آپ کو شفا مل جائے یا کامیابی مل جائے یا اللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی جادو جنات ختم کر دے، تو یہ ایک اللہ کی خاص مدد اور نصرت بھی ہے. بہت بڑی ہے سر، بہت بڑی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. بہت بڑی. صرف شفا نہیں ملی مجھے یہاں سے، سمجھ لے اللہ بھی ملا مجھے. اللہ کے میں بہت قریب ہوئی. پہلے صرف کوشش کرتی تھی ہونے کی، لیکن ہو نہیں پاتی تھی کیونکہ نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ تھی. لیکن اب مجھے واقعی پتہ چلا ہے کہ اللہ کیا ہے. تو آپ اس روحانیت کو اپنی میڈیکل لائن میں بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو بلکہ جو اس طرح کے پیشنٹ آئیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ قرآنی آیات بتاؤں گا پڑھنے کے لیے، کچھ نقش ان کی اجازت بھی دوں گا تاکہ آپ اس کو فی سبیل اللہ اس کام کو جاری رکھیں، اور آپ کی جتنی ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کی کریں، تاکہ جو بنی نو انسان کو فائدہ آپ دے سکیں وہ دیں. اور یہ آپ کی خواہش پہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے؟ جی سر. آپ کی خواہش تھی کہ میں میرے ساتھ پروگرام کریں؟ سر جب میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کا میں نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب میرے ساتھ نیگیٹیوٹی کے معاملات شروع ہوئے، اس سے بہت پہلے میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی. اچھا. جو کہ میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کو بتائی. لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ روحانی معالج ہیں اور آپ ایسٹرولوجر بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس کے بعد جب میں نے اللہ کو کہا کہ مجھے اللہ کا بندہ چاہیے، مجھے آپ کے نیک بندے چاہیے، جیسے مرضی کر کے دے، اور میں نے کوشش جاری رکھی، میں نے ہمت نہیں ہاری.
बीच में इतनी मुश्किलात आई कि हिम्मत तोड़ी भी मैंने, लेकिन फिर मैं उठ खड़ी हुई कि नहीं, मैंने पीछे नहीं हटना, और सर्च करते करते जो है वो फिर मैं आप तक पहुंच गई। और सैरिश कमल भी मिली फिर आपको? सैरिश कमल सबसे पहले उन्हीं का पॉडकास्ट देख के इधर ही मिली मेरे पास ही। जी, आपके पास मिली। और भी बहुत से लोग, और खवातीन को मैंने आपके जी। सामने, खवातीन को रूहानियत में काफी पाबंद और इस तरफ लगाया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनएक्टिविटी भी दूर हुई, और वो अब आज की पॉडकास्ट में आप भी इंशाल्लाह रूहानियत में कदम रख रही हैं, इंशाल्लाह लोगों का काम करेंगी, लोगों के फायदे देख करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो बनी नौ इंसान की खिदमत हो। दुनिया तो आर्जी है जी सर, और ये उन लोगों को मिलता है जिनको तलब होती है अल्लाह से जुड़ने की, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक निभाने की। इसके बारे में आपके क्या रिमार्क्स? सर इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि जो इंसान अल्लाह को पाना चाहता है ना, उसको ही पता है कि अल्लाह क्या है। जो सिर्फ दुनिया में फंसा हुआ है ना, वो समझ ही नहीं सकता कि रूहानियत क्या है। वैसे मेडिकल जिस तरह महंगा इलाज है, रूहानियत में भी तो काफी चीजें, जिस तरह हांडी का अमल बड़ा ही कॉस्टली अमल होता है, क्योंकि उसमें बंदे की नेगेटिव चीजों से लड़ना पड़ता है, तो जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते वो बेचारे रह जाते हैं। यही मुझे सर बहुत तकलीफ होती है कि अगर मुझे सर सिखाते भी हैं रूहानियत, तो मैं गरीबों की कैसे मदद कर पाऊंगी। मगर आपकी आज ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी हमने। डॉक्टर साइमा शाद हमारे साथ मौजूद थी और आपने सारी स्टोरी सुनी। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इंसान को अल्लाह ताला ने हकीर बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया है। इंसान की कोई औकात नहीं। मुझे इस प्रोग्राम के करने का ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे बुजुर्ग करे, कहे मैं तो हूं ही नहीं बुजुर्ग, ना कोई ऐसी बात है। सिर्फ बुजुर्गों का पीछे फैज है और उनकी दुआएं हैं, उनका खास करम है। हम तो डिस्पोजेबल हैं, हम तो एक ड्यूटी निभा रहे हैं और उस ड्यूटी के ऊपर चल रहे हैं। इंसान खताओं का पुतला, हमसे बेशुमार गलतियां होती रहती हैं। जब इस तरह की बात होती है, कोई कहता है कि जी आपकी वजह से हमारी रूहानियत बेहतर हुई, कामों में मदद हुई, तो इन तमाम चीजों को सुनने के बाद खुशी नहीं होती, बल्कि अपने गुनाहों की तरफ ध्यान जाता है कि या अल्लाह पाक हम इतने गुनहगार, हमारी क्या औकात है इस रूहानी निज़ाम में, हम मजबूर। अगर या अल्लाह पाक आज आपने मदद की है, अगर खुदा न खास्ता कल हमारा काम ना हुआ तो हम किसके पास जाएंगे? या अल्लाह पाक आज आप हमारी दुआ सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता हमारी गलतियों के बावजूद आप हमारे कामों में मददगार हैं। आज हमारे ऊपर बुजुर्गों का फैज और उनका करम है। खुदा न खास्ता अगर कल ना हुआ तो हम कौन सा दरवाजा खटकाएंगे? तो रूहानियत का मतलब यह है कि अपने गुनाहों पे नादम रहना, हर वक्त अल्लाह से डर के रहना। गलतियां कोताहियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन अपने अंदर इज्जो इनकिसारी रखना। यकीन जाने अखलास वाले लोगों को सब कुछ मिलता है, और अगर आपका इखलास बेहतर हो, सच्ची तलब हो, तो अल्लाह ताला आपको नवाज ही देते हैं। आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साइमा शाद, आपका शुक्रिया। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।